उसने अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी। किसी आज तक लीडर को ये जरूरत नहीं कोई इस तरह अमेरिका के खिलाफ खुल के बोल सके। इस वक्त मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, मुझे तो एक जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये अमेरिका का खेल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रात यानी 24 को हमने जो गुज़ारिशात की थी, आज 25 की शाम हो गई है। 25 मई 2022 आज़ादी मार्च खान साहब का अभी अटक से निकला है और सुना है कि जीटी रोड पे इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है। रात सारी जो कुछ होता रहा लाहौर में और पूरे पंजाब में, वो सारा मीडिया तकरीबन दिखाता रहा है और आवाम से मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब देखते रहे। रास्ते सारे बंद कर दिए गए, बहुत सारे लोगों को रात उठा लिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, बहुत सारी सड़कें तोड़ दी गईं और बैरियर लगा के जगह जगह नाके, लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और ख़वातीन का और बच्चों का लिहाज भी नहीं किया गया। अब बड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे 77 का मार्शल लॉ आ गया। शायद उस वक्त भी ये हालात नहीं थे। उस वक्त भी एक मार रोड पे जुलूस था जिस पे यहाँ चेयरिंग क्रॉस के सामने आकर तो गंगाराम की तरफ गोली चलाई गई। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान उसकी क़यादत कर रहे थे और हम भी वहाँ कारकुनों में थे। लेकिन इस तरह पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में कोई सूरत हाल नहीं थी कि हर तरफ ही पुलिस ही पुलिस हो और रास्ते ब्लॉक हों और कंटेनर लगा दिए जाएं। लेकिन रात का आज 2 दिन से जो पंजाब का हाल किया हुआ है, अल-अमान अल-हफीज़, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। सुबह सुबह आते ही, आज अभी उनके निकलने का वक्त भी पूरी तरह नहीं था बाज़ इलाक़ों से, लेकिन मलका आलिया ने जाती उम्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई असले का इल्ज़ाम लगाया किसी पे कि असला बरामद हो गया है और साथ ये भी कहा कि कोई लोग निकल नहीं सके। और उसके बाद फिर सारा दिन जो तमाशा देखते रहे। मेरे जैसे जो बीमार और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो तो सारा दिन वैसे ही उनका ब्लड प्रेशर ही देख देख के आई हो कि या अल्लाह ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये तो 14 जमाती इत्तेहाद जमहूरियत का दावेदार था। ये तो 3.25 साल से नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे। ये इस असम्बली को नाजायज़ कह रहे थे, मौलाना तो हराम फरमा रहे थे और अब उसी असम्बली को ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने उसे तोड़ने का ऐलान कर दिया, असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी, सदर ने नोटिफिकेशन कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से जाके ये सारे आर्डर जो हैं ये कालदम करार दिलवा के उन्हीं असम्बलियों में जिनको 3.25 साल ये नाजायज़ और उनकी आमदनी को हराम कहते रहे, खाते भी रहे, नाजायज़ भी कहते रहे। मौलाना ने 3.25 साल की कोई तनख्वाह भी नहीं छोड़ी जो उनके मेंबरान 14-15 थे, उन्होंने अगर छोड़ी हो तो मुझे भी इरशाद फरमा दे कोई उनका बंदा, ताकि मैं अपने इन अल्फाज से माजरत कर लूँ। इसलिए कि मैं कोशिश करता हूँ इंसान, आखिर झूठ से बचने की कोशिश करता हूँ कि कोई मेरी तरफ झूठ मंसूब ना हो जाए। कल परसों मुझे कुछ लोग याद दिला रहे थे, जी आपने कहा है कि खान के दौर में तो सब अच्छा था, जितने धरने आए सब अच्छे थे, लब्बैक के धरने का जिक्र नहीं किया। तो शायद ये कोई बेवकूफ़ आदमी हो सकता है
یا بالکل دل کا اندھا ہو سکتا ہے جو ایسا کہے۔ سب سے زیادہ اگر لبیک کے حق میں آواز اٹھائی ان دنوں، جن دنوں لبیک پہ، لبیک کے دھرنوں کے ساتھ ظلم ہوا، تو اس فقیر نے اٹھائی، جس پہ ابھی تک یوٹیوب کی میری کچھ 57 کے قریب ویڈیو گواہ ہیں۔ تو ان کہنے والوں کو یہ سوچ ضرور لینا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی آخر اپنے قول کا جواب دینا۔ سب سے زیادہ مذمت ہم نے کی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم نے جب بھی کسی پہ ظلم ہوا ہے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کا ساتھ دیا، ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ بڑے بڑے 73 پیر، بڑے بڑے نامی گرامی خطیب اور بڑے بڑے پیٹوں والے اور پگڑیوں والے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے خلاف کھڑے ہوئے تو ہم مظلوم سمجھ کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو حق پہ سمجھ کے کہ وہ مسلک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ لبیک کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے خلاف ہم نے جتنی آواز اٹھائی، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، اور لبیک کے کارکن بھی گواہ ہیں۔ یہ اکا دکا آدمی پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں، بہرحال وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں مجھے تو ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ کا کھیل ہے۔ امریکہ نے یہاں رجیم چینج کروایا، امریکہ نے یہاں ملاقاتیں، امریکی سفیر نے اور کونسلیٹ نے گھر گھر جا کے اور بلا کے ایم این اے سے اور جو پی ٹی آئی کے باغی تھے ان سے اور دیگر سیاستدانوں سے، رائے بینڈ جن کے خلاف 40 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، ان سے امریکی سفیر ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہاں کو پوچھنے والا نہیں نا اس ملک میں۔ امریکی سفیر یہاں جس سے چاہتا ہے، امریکی عملہ جس سے چاہتا ہے ملاقاتیں بلا کے، جس سے چاہتا ہے گھر جا کے، پھر امریکیوں نے مان لیا کہ یہ سارا کچھ ہم نے کروایا۔ پھر مسلسل بیانات آ رہے ہیں، لیکن ملکہ عالیہ وہاں سے جاتی عمرہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جھوٹ کی میرا خیال ورلڈ چیمپئن ہیں روئے زمین پہ، ان جتنا شاید جھوٹ بولنا بھی نہیں کسی کو آتا۔ وہ عمران خان کا کل انٹرویو CNN پہ، اس نے امریکہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ کسی آج تک لیڈر کو یہ جرت نہیں کوئی اس طرح امریکہ کے خلاف کھل کے بول سکے، اور پھر CNN پہ بیٹھ کے امریکیوں کو پہلی دفعہ ایک شخص نے لتاڑا۔ لیکن محترمہ کل فرما رہی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو امریکہ CNN پہ بیٹھ کے امریکہ کا خلاف تم نے نام کیوں نہیں لیا؟ وہ لوگوں نے ان کا جھوٹ ڈالا ہوا ہے، ویڈیو کلپ بنا کے، خان کا انٹرویو بھی ڈالا ہوا اور ساتھ محترمہ کے جھوٹ بھی ڈالے ہوئے۔ تو لگتا ہے اس وقت شہباز شریف تو ڈمی وزیر اعظم ہے اور محترمہ اصل وزیر اعظم ہے۔ محترمہ آرڈر دے رہی ہیں، محترمہ آج فرما رہی تھی کہ 2000 بندہ بھی 200 بندہ بھی نہیں نکلا، اور پھر اس سے اور آگے میں تو حیران ہوں یار، یہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ؟ اور بظاہر یہ مجھے پتہ ہے، ویسے حیرانگی والی بات بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ بوٹ پالش کے ذریعے پہنچے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پاکستان کا وزیر داخلہ اور بلاول زرداری پاکستان کا وزیر خارجہ، وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے سندھ میں بھی، جن کو بڑا دعویٰ تھا ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، پرامن کارکنوں کو بھی جمع نہیں ہونے دیا جا رہا، شیلنگ ہو رہی ہے، ان پہ مارا پیٹا جا رہا ہے، سارا میڈیا چیخ چیخ کے دکھا رہا ہے، لیکن ان بے شرموں کو دیکھ دیکھ کے بھی شرم نہیں آ رہی، اور وہ پھر جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ کیا جمہوریت میں کسی کو اپنی آواز بلند کرنے کا، اپنا احتجاج پرامن احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے آج جس طرح کی پریس کانفرنس کی کہ 20 لاکھ کا دعویٰ تھا، 2000 بھی نہیں نکلے۔ ابھی رانا صاحب ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، پارٹی شروع ہوئی، گیم تو شروع ہو رہی تھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ رستے تو کھول کے دیکھیں نا ذرا، رستے بند کر کے، ہر شے بلاک کر کے، موٹر وے بند کر کے، آپ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں کہ یہ گتھم گتھا ہو جائیں فورسز کے ساتھ۔ یہ تو آپ کی خواہش ہے کہ کسی طرح ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، ہماری جان چھوٹ جائے کسی نہ کسی طرح، جن کیسوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، مارشل لا والوں کی منت ترلا کر لیں گے۔
آپ کی یہ خواہش ہے, آپ لوگوں کو اشتہار رستے بند کر کے پھر کہہ رہے ہیں جی نکلا کوئی نہیں. رستے ملک کے ذرا 2-4 گھنٹے کھول کے تو دیکھو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قوم اس وقت کتنی تیار بیٹھی. قوم اس غلامی کی زندگی پہ آزادی کی زندگی کے ایک دن کو ترجیح دیتی. قوم آزادی کے لیے چھوٹی چھوٹی مائیں اپنے بچے لے کے نکلی ہوئی ہیں. اور میں نے دیکھا رات نجم سیٹھی کو, یعنی میں تو دیکھتا تھا کبھی کبھی یہ بڑے بڑے نام ہیں, لیکن اب میں ان کی حالت دیکھ کے, ان کی زبان دیکھ کے اب میرا دل گواہی دیتا ہے یہ بڑے بڑے نام نہیں, بڑے بڑے بے شرم اور ڈھیٹ ہیں. اس سے اس کی اینکر پوچھ رہی تھی کہ پکڑ دکڑ, تو اس نے کہا کہاں ہوئی, بتاؤ کوئی نام لو, اب مجھے دکھاؤ کہاں ہوئی. یعنی وہ سرے سے انکاری تھا. جتنے چھاپے پڑ رہے ہیں لاہور میں, گھر گھر میں جتنے لوگ پکڑے گئے, گجرانوالا میں, سیالکوٹ میں, فیصل آباد میں, پورے پنجاب میں, وہ سرے سے انکاری تھا. میں نے کہا بے شرم ہو تو ایسا نجم سیٹھی جیسا ہو. چھوٹا موٹا بے شرم بھی یہاں نہیں چلتا, اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے بے شرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بے شرم کو بڑا ہی ہوگا تو چلے گا نا, چھوٹا موٹا بے شرم تو نہیں چل سکتا نا. یار جو کچھ ہو رہا ہے, جس سے ساری دنیا کی آنکھ دیکھ رہی ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, کم از کم اس پہ تو قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولو. اور جو حالات آپ نے آج بنائے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھگتنے ہیں. کل آپ نے چیخیں مارنی ہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ آج یہاں لاہور میں, وہ جو سابق وزیر صحت تھیں ڈاکٹر راشدہ کے کیا نام ہے ان کا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, خواتین ہیں, خواتین گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, جس طرح ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے, گرفتار کیا گیا ایک دفعہ, دوسری دفعہ, اور پھر بے شرمی کے ساتھ کہا گیا کہ نہیں ہم نے تو حفاظتی تحویل میں لیا تھا. اعجاز چودھری صاحب کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے, ویڈیو گاڑی میں پولیس کی گاڑی دکھائی جا رہی, لیکن ادھر اوپر بیٹھے ہوئے نذیر تارڑ صاحب, وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اچھا رانا ثناءاللہ کر اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. تو تم بھی اپنی مرضی سے پھر گرفتار ہوئے تھے نا. وہ جو پتہ نہیں کہ 20 کے 30 کلو کیا تمہارے پاس سے نکلا تھا, اپنی مرضی سے سارا کچھ کروایا تھا. اگر یہ رانا صاحب یہ مرضی سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کی چیخیں 3.25 سال جو تھیں وہ سب فراڈ اور دھوکہ ہی تھیں. آپ بھی اپنی مرضی سے اب نمبر بنانے کے لیے, ہیرو بننے کے لیے, لیڈری کے لیے آپ گئے ہوئے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو. بار بار پاکستان میں تمام قومی جماعتوں میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں بدبخت, ایک MQM اور ایک نون لیگ, جنہوں نے یہاں صوبائیت کا نعرہ لگایا. اب میاں نے 88 کا قومی کا الیکشن ہار کے اگلے دن جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ کا نعرہ لگایا, اور ادھر MQM نے مہاجر کے نام پہ ووٹ لیا. اور آج یہ کہہ کے کہ خیبر پختونخوا سے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں, مسلح ہیں لوگ, ہمیں اطلاعات مل گئی ہیں, ایک صوبے کے لوگوں کو وفاقی دارالحکومت آنے سے آپ روک رہے ہیں. آپ وہاں کنٹینر لگا کے, تارکول اور شیشہ پھیلا کے, مٹی پھینک کے, رستے روک کے لوگوں کے اوپر سے بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں. مر جانا چاہیے تمہیں, اس سے بہتر ہے ایسے اقتدار کو بچانے کے لیے کہ جس سے تم صوبائیت کو ہوا دے رہے ہو بار بار. وہاں سے لوگ نعرہ لگاتے آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور تم بے شرمی سے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ ایک صوبے کے لوگ آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا والے نکلے ہوئے ہیں, کراچی میں بھی خیبر پختونخوا والے, سکھر میں بھی نکلے ہوئے. خیبر پختونخوا کے لوگ ہی ڈیرہ غازی خان میں, ملتان میں, میاں والی میں, سرگودا میں, سب خیبر پختونخوا والے نکلے ہوئے ہیں. باقی سب کی نفی کر رہے ہو. کوئی شرم اور کوئی حیا بھی چیز ہوتی ہے یار. یہ زیادہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ ابھی آج جو کام خطرناک ہوتا جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی بدبختی کی وجہ سے, وہ آ رہے تھے, ایک دھرنا دیتے, 1 دن 2 دن بیٹھتے چلے جاتے. لیکن آپ نے جو ماحول پاکستان میں بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, جو آ رہے ہیں جلوسوں کے ساتھ وہ بھی, اور جو گھروں میں بیٹھے وہ بھی, سب دعا کریں کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ خود تو مرے ہی ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ
نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ہم تو مرے ہیں تمہیں بھی ماریں گے ساتھ پوری قوم کو بھی۔ تو یہ ایسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس سے قوم کا ستیہ ناش ہو، قوم برباد ہو جائے۔ تو ان سے کہہ رہا ہوں جو ان کو لائے ہیں کہ خدا را پاکستان کا سوچو، اپنی کرسیوں کا نہ سوچو صرف کہ ہماری نوکری ہماری ملازمت اتنی دیر چل جائے، پاکستان کا سوچو۔ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، الیکشن کل بھی کروانے ہیں، آج بھی کروانے ہیں، بالآخر اس کا حل الیکشن ہی ہے نا۔ تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ اسی وقت خوش اسلوبی سے مردوں کی طرح مقابلے میں آگے کہتے کہ ہم تو 4.25 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں، آؤ بھی الیکشن، آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہو تو آؤ میدان میں۔ اب ڈر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہاری ٹانگیں کانپ رہی، کبھی ایک مریم آ جاتی ہے، کبھی دوسری کہ ہم تو مدت پوری کریں گے۔ تو 4.25 سال کے اپنے مطالبات پہ کچھ آخر شرم آنی چاہیے آپ کو۔ 4.25 سال کیا کہتے رہے مولانا؟ یہ ناجائز اسمبلی جس میں آپ جس کو ناجائز کہتے رہے، اب اس کی وزارتیں بھی جائز ہیں، اس کا مال بھی جائز ہے، اس کی تنخواہیں بھی جائز ہیں۔ اب یہ 1.25 سال آپ 1.25 سال یا 1.5 سال حلال طریقے سے کمائیں گے، 4.25 سال حرام طریقے سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور لیڈرشپ کو کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی حکمت، کوئی تدبر کہ یہ کسی طرح معاملات کو ایسے حل کر لیں کہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے کی بجائے آسان ہو جائیں۔